वेरी गुड हैरी, तुम वाकई टास्कों का दिमाग हो। वेरी गुड। अब मुझे मुकम्मल इत्मीनान हो गया है कि हम फार्मूला हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें उसका खसूसी इनाम मिलेगा, जैटो ने खुश होकर कहा। शुक्रिया बॉस, आपकी ये तारीफ़ें भी मेरे लिए इनाम है। मेरे आदमी पाकिस्तानियों को भी तलाश कर रहे हैं, मैं उन्हें भी नज़रों में रखना चाहता हूँ, हैरी ने कहा। ओके ठीक है, मुझे साथ साथ इत्तला देते रहना, जैटो ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर वाकई इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। वो मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया और फिर एक ख्याल के आते ही उसने चौंक कर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। रॉक्सन से मेरी बात कराओ, जैटो ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर दोबारा उठा लिया। यस, जैटो ने कहा। रॉक्सन लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोतबारा आवाज़ सुनाई दी। हेलो जैटो बोल रहा हूँ, जैटो ने कहा। रॉक्सन बोल रहा हूँ जैटो, हैरियत कैसे कॉल किया है, दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। रॉक्सन, तुम बड़े तवील अरसे तक एक्रीमिया की सीक्रेट एजेंसियों में शामिल रहे हो, क्या तुम पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में कुछ जानते हो, जैटो ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक बन गया है, तुम तो रागोना में हो और रागोना तो एक्रीमिया की काफ़ी दूर दराज और कदरे कम अहमियत की हामिल रियासत है, रॉक्सन ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा उनसे अभी तक बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं बना, लेकिन किसी भी वक्त बन सकता है। तुम बताओ तो सही कि ये लोग कौन है, बल्कि किस किस्म के लोग हैं, जैटो ने कहा। ये दुनिया की इंतहाई खतरनाक तरीन सीक्रेट सर्विस समझी जाती है, इंतहाई तेज फाल और जहीन लोग। बड़ी से बड़ी सीक्रेट एजेंसी उनके मुकाबले पर आकर रेत के हाली होते हुए बोरों की तरह ढेर हो जाती है। लेकिन तुम तो बदमाशों के ग्रुप पर चलाते हो, जबकि सीक्रेट एजेंसियां तुम जैसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखती। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे तफसील से सब कुछ बता दो, फिर मैं तुम्हें यकीनन कोई बेहतर मशवरा दे सकूंगा, रॉक्सन ने कहा। तो जैटो ने उसे सीट ऑफ फार्मूला हासिल करने और फिर उसके गायब हो जाने से लेकर उसका किंग के पास पहुंचने और अब हैरी की तरफ से मिलने वाली मालूमात की तफसील बता दी। वेरी गुड जैटो, तुमने ये काम करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तुमने इमरान का नाम लिया है और यही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सबसे खतरनाक तरीन एजेंट है, और बस कुदरत ने तुम्हें मौका फ्राहम किया था कि इमरान और उसके साथियों ने खामोशी से फार्मूला हासिल कर लिया और वो यकीनन फार्मूला भेज कर खुद भी वापस चले जाते, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने मकसद के तहत काम करते हैं और इनका मकसद सिर्फ फार्मूला हासिल करना था। लेकिन किंग की मुदाखलत की वजह से मामलात खराब हो गए हैं। अब मेरा मशवरा यही है कि तुम उन्हें तलाश करके उनसे खुद मिल लो और अपने फेल की माफ़ी मांग कर इस फार्मूले से लाताल्लुक हो जाओ। इसमें तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की बेहतरी है। जहाँ तक किंग से फार्मूले का हसूल है, वो उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है और ना ही किंग उनके मुकाबिल खड़ा हो सकता है, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, रॉक्सन ने कहा। तो जैटो के चेहरे पर कदरे गुस्से और झंझलाहट के तासुरात नमूदार हो गए। क्या ये लोग माफूकुल फितरत कुव्वतों के हामिल हैं जो तुम मुझे उनसे इस कदर डरा रहे हो, जैटो ने झंझलाते हुए लहजे में कहा। मेरा काम तुम्हें समझाना था और वो मैंने समझा दिया है। अब तुम क्या करते हो और क्या नहीं, ये तुम्हारा अपना मसला है, रॉक्सन के लहजे में भी नाराजगी का आंसर उभर आया था। ओके बॉस, बेहद शुक्रिया, जैटो ने कहा और रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, चूंकि वो सीक्रेट एजेंसियों में रहा है इसलिए उनकी तारीफ कर रहा है। नॉनसेंस, एक बार हैरी उन्हें तलाश कर ले, फिर मैं देखूंगा कि ये क्या हैसियत रखते हैं, जैटो ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उठकर वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां उसने इंतहाई कीमती शराब का स्टॉक रखा हुआ था और उसकी आदत थी कि जब वो जहनी तौर पर उलझ जाता तो फिर मुसलसल शराब पीना शुरू कर देता और इस तरह इसका जहन नॉर्मल हो जाया करता था। इमरान ने कार स्टार क्लब के जहाजी साइज के बंद गेट के सामने रोकी। गेट से बाहर मशीन गनों से मुसल्लिह दो अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और रुकबी सीट पर सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील मौजूद थे। वो सब एक्रीमी मेकअप में थे और उनके जिस्मों पर सूट थे, जबकि जूलिया ने पैंट और जैकेट पहनी हुई थी। इमरान ने एक कार्ड येलिंग एजेंसी को फ़ोन करके उनसे ताकतवर इंजन वाली जदीद मॉडल की कार मंगवा ली थी और जहां आने से पहले वो लोग एक ऐसी मार्केट का चक्कर लगा आए थे जहां से उन्हें जदीद तरीन असलहा मिल सकता था। चनाचे इस वक्त उनकी जेबों में मशीन पिस्टल्स के साथ साथ ऐसे जदीद तरीन बम मौजूद थे जो हर किस्म के रास्तों को खोल सकते थे। इमरान को यकीन था कि एक किंग ऑफिस यकीनन क्लब के नीचे तहखानों में होगा और चूंकि अब उसका टकराव टास्कों से है इसलिए उसने यकीनन रास्ते बंद कर रखे होंगे। यस सर, एक मुसल्लिह मुहाफिज ने कार रोकते ही इमरान के करीब आकर कदरे झटकेदार लहजे में कहा। यह अंदाज गुंडों और बदमाशों का सा था। हम नाराग से आए हैं, हमने स्टार क्लब की बड़ी तारीफ सुन रखी है, क्या वाकई ये तारीफ के काबिल है, इमरान ने खालिस्तान एक्रीमी लहजे में कहा। लेकिन सर,
یہ راگونا کا سب سے مہنگا کلب ہے، مسلح آدمی نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ واو، پھر تو ہمارے شایان شان ہے، لیکن کیا اندر جانے کے لیے ہمیں کوئی خاص طریقہ استعمال کرنا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ جی آپ اوپری طرف سے چلے جائیں، وہاں کار پارکنگ ہے، راستہ بھی ادھر سے ہے، ادھر سے صرف ریڈ کارڈ ہولڈر اندر جا سکتے ہیں، مسلح آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، یہ ریڈ کارڈ کہاں سے ملتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ملتے نہیں ہیں، چیف کی طرف سے دیے جاتے ہیں خاص لوگوں کو، مسلح آدمی نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا چلو اگبی طرف سے ہی صحیح، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ میرا خیال ہے کہ راستہ اسی طرف سے ہوگا، دوسری طرف سے نہیں ہوگا، اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے، اگر پہلے ان کا ریڈ کارڈ کا پتہ ہوتا تو چلو کسی پریس سے چھپوا کر ساتھ لے آتے، عمران نے کہا اور اگلی سڑک پر اس نے کار موڑ دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس بلڈنگ کی اگبی سائڈ پر گئے تو وہاں واقعی پھاٹک کھلا ہوا تھا اور ایک طرف وسیع پارکنگ بنی ہوئی تھی جس میں رنگ برنگی کاریں موجود تھی۔ کلب میں آنے جانے والوں کی تعداد خاصی تھی، لیکن وہ سب اپنے لباس، انداز اور چال ڈھال سے جرائم پیشہ افراد ہی لگ رہے تھے، لیکن یہ جرائم پیشہ پست طبقے کی بجائے قدرے اونچے درجے کے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ پارکنگ میں کار چھوڑ کر جب وہ لوگ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تو یہ بات انہوں نے خاص طور پر مارک کی تھی کہ کلب میں آنے جانے والوں میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بے حد کم تھی۔ مین گیٹ سے جب وہ بڑے ہال میں داخل ہوئے تو منشیات کے غلیظ دھوئیں کے ساتھ ساتھ شراب کی تیز بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سائڈ پر ایک اور ہال نظر آیا جس میں جوئے کی میزیں رکھی ہوئی تھی اور جن پر بڑے زور و شور سے جوا ہو رہا تھا۔ اس جوئے والے ہال میں البتہ مشین گنوں سے مسلح افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، جبکہ اس حال میں شراب نوشی بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو نوجوان موجود تھے، جن میں سے ایک کاؤنٹر پر موجود بڑے سے رجسٹر میں اندراجات کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا فون سامنے رکھے خاموش کھڑا تھا۔ ہیلو مسٹر، عمران نے اس کے سامنے جا کر باقاعدہ ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو نوجوان کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو، کیا بات ہے؟ نوجوان نے تلخ لہجے میں کہا۔ دوسرا نوجوان بھی سر اٹھا کر اپنے ساتھی کو اور انہیں دیکھنے لگا۔ ریڈ کارڈ چاہیے، عمران نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تو دونوں نوجوان بے اختیار اچھل پڑے۔ ان دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ریڈ کارڈ؟ کیا مطلب؟ اس نوجوان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ریڈ کارڈ کے بارے میں سب جانتا ہے۔ کس کا مطلب؟ ریڈ کارڈ کا یا پھر تمہارا؟ کس کا مطلب بتاؤں مسٹر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسکاٹ ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ ریڈ کارڈ کیا ہوتا ہے، آپ کیوں ریڈ کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا۔ اس لیے کہ ہم نے اسٹرابیری والے گیٹ سے اندر جانا ہے، جبکہ ہمارے پاس ریڈ کارڈ نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر آپ کو کلاڈ صاحب سے ملنا ہوگا، مینیجر صاحب سے، وہی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، اسکاٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور چند نمبر یکے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ اسکاٹ بول رہا ہوں جناب، مین ہال کاؤنٹر سے، یہاں ایک ایکریمی خاتون اور 4 ایکریمی مرد موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ریڈ کارڈ چاہیے تاکہ وہ اسٹرابیری گیٹ سے اندر جا سکیں، اسکاٹ نے کہا۔ پھر وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ یس سر، اس نے بات سن کر جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ روجر تم خیال رکھنا، میں ان صاحبان کو باس کے آفس تک پہنچا کر آتا ہوں، اسکاٹ نے کاؤنٹر پر موجود اپنے ساتھی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آئیے جناب، اسکاٹ نے ایک طرف موجود لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس پر اسپیشل کی پلیٹ موجود تھی۔ اس نے سائڈ پر موجود ایک بٹن دبایا تو لفٹ کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے تو لفٹ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ دوسرے لمحے لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھنے لگی۔ چند لمحوں بعد لفٹ رک گئی تو اسکاٹ نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی خاموشی سے باہر آ گئے۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس میں مشین گنوں سے مسلح 4 افراد دیواروں پر پشت لگائے کھڑے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونک کر سیدھے ہوئے، لیکن پھر اسکاٹ کی وجہ سے شاید انہوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ اسکاٹ نے دروازے کے سائڈ پر دیوار پر ہک سے لٹکا ہوا فون پیس اتارا اور اس میں موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ اسکاٹ بول رہا ہوں، ریڈ کارڈز والے حاصل کرنے والے مہمان دروازے پر موجود ہیں، اسکاٹ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس بوس، اسکاٹ نے کہا اور بٹن کو دوبارہ پریس کر کے اس نے ریسیور کو ہک سے لٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تشریف لے جائیے، اسکاٹ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے آخر میں ایک میز کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تشریف رکھیں جناب، میرا نام کلاڈ ہے، نوجوان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں ریڈ کارڈز چاہیے، عمران نے کہا۔ تشریف رکھیں، مجھے اسکاٹ نے فون پر بتایا ہے، کلاڈ نے کہا اور اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ عمران میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ آپ کو ریڈ کارڈز کیوں چاہیے؟ کلاڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہم نے کنگ سے ملاقات کرنی ہے، عمران نے جواب دیا۔ چیف،
بوس تو راگونا سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں، کیلاڈ نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کب گئے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ آج صبح، کیلاڈ نے جواب دیا۔ چلے ان سے فون پر بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ مجھے فون نمبر معلوم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، کیلاڈ نے کہا۔ ہمیں سیٹ آف فارمولہ چاہیے، عمران نے کہا تو کیلاڈ بے احتیاط اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ اب اس طرح غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کا تعلق ٹاسکو سے ہے؟ کیلاڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، ٹاسکو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ کون ہیں؟ کیلاڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بلیک سروس کے نمبر 2 ہیں یا نمبر 3؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ میں تو کلب کا مینیجر ہوں اور بس، میرا بلیک سروس سے کیا تعلق، کیلاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ان معاملات میں نہ آئیں اور سیدھی طرح بتا دیں کہ کنگ کہاں ہے، ہم نے اس سے فارمولہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اب پہلے آپ کو اپنی شناخت کرنا ہوگی۔ کیلاڈ کا لہجہ یکلہت بدل گیا۔ اسی لمحے سائڈ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی مشین گنوں کا رخ عمران کی طرف اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ ان کی انگلیاں مشین گنوں کے ٹریگروں پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے ٹریگر دبا دیں گے۔ شاید کیلاڈ نے کوئی خفیہ بٹن پریس کیا تھا۔ اگر ہم اپنی شناخت کرا دیں تو کیا آپ ہمیں کنگ سے ملوا دیں گے؟ عمران نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ چیف بوس یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی شناخت کرا دیں تو میں چیف بوس سے آپ کے فون پر بات کرا سکتا ہوں، کیلاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پھر سن لو کہ میرا نام علی عمران اور میں پاکیشائی ہوں اور میرے ساتھی بھی پاکیشائی ہیں۔ سیٹ آف فارمولہ پاکیشا کی ملکیت تھا جسے ٹاسکو نے پاکیشائی سائنسدان کو ہلاک کر کے حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے اس فارمولے کو اس لیے حاصل کیا تھا اور پھر ہم اسے پاکیشا بھجوا رہے تھے کہ مین مارکیٹ کے مارٹن نے میری فون کال کی بنا پر اسے حاصل کر لیا اور کنگ کو پہنچا دیا۔ ہم وہ فارمولہ حاصل کرنے آئے ہیں اور فارمولہ واپس پاکیشا بھجوا کر پھر ہم ٹاسکو سے نمٹ لیں گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کیلاڈ بڑے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی پر لکیریں سے ابھر آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیا کوئی شخص ایسا میک اپ بھی کر سکتا ہے کہ مجھ جیسا شخص بھی اسے پہچان نہ سکے، کیلاڈ نے کہا۔ بہرحال یہ حیرت بعد میں تم ظاہر کرتے رہنا، تم کنگ سے میری بات کراؤ، میں نہیں چاہتا کہ بلیک سروس ہوا مہوا درمیان میں رگڑی جائے۔ اور سنو، کنگ یہ فارمولہ فروخت کرنا چاہتا ہے اور ساڈان حکومت کے نمائندے اسٹارک نے اسے $1 کروڑ کی آفر کی اور کنگ مان گیا ہے۔ تم اسے میری بات کراؤ، میں اسے اس فارمولے کے عوض $2 کروڑ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا تو کیلاڈ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ تم $2 کروڑ بھی ادا کرو گے کیا واقعی؟ کیلاڈ نے کہا۔ کیوں؟ کیا پاکیشا $2 کروڑ ادا نہیں کر سکتا؟ پاکیشا بہت بڑا ملک ہے، ساڈان تو اس کے مقابلے میں بے حد چھوٹا ملک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو تمہارے بارے میں کچھ اور سوچا تھا، لیکن تم نے $2 کروڑ کی آفر کر کے میرا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیف سے تمہاری بات کرا دیتا ہوں، کیلاڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں ڈائل پر جمی ہوئی تھیں۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کرو تاکہ ہمیں بھی تمہارے درمیان ہونے والی بات چیت کا علم ہو سکے، عمران نے اس کے ہاتھ نمبرز اٹھا لینے کے بعد کہا تو اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کیلاڈ بول رہا ہوں چیف، کیلاڈ کا لہجہ انتہائی مودبانہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا گیا۔ چیف، پاکیشائی ایجنٹ میرے آفس میں موجود ہیں، وہ سیٹ آف فارمولہ $2 کروڑ میں خریدنا چاہتے ہیں، کیلاڈ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ پاکیشائی ایجنٹ اور تمہارے آفس میں کیا مطلب؟ دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والے کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، کیلاڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے شروع سے لے کر اب تک ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی فارمولہ خریدنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم انہیں کلب کا اکاؤنٹ نمبر دے دو، وہ اس اکاؤنٹ میں $2 کروڑ جمع کرا دیں اور رسید بھی دے دیں تو تم مجھے کال کر لینا، میں فارمولہ تمہیں بھجوا دوں گا، لیکن یہ آفر صرف 4 گھنٹوں تک ہے کیونکہ 4 گھنٹے بعد فارمولہ دوسری جگہ فروخت ہو چکا ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس چیف، کیلاڈ نے کہا۔ اور سنو، یہ پاکیشائی لوگ بے حد مکار اور چلاک ہوتے ہیں، اس لیے خیال رکھنا کسی چکر میں نہ آ جانا اور پھر ہر طرح سے محتاط اور ہوشیار رہنا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیلاڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے چیف کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کی وجہ سے اس کا یہ فکرہ عمران اور اس کے ساتھی بھی سن رہے ہیں، اس لیے اپنے طور پر اس نے کیلاڈ کو ہدایت کی تھی، لیکن بہرحال کیلاڈ کو تو معلوم تھا کہ چیف کی بات لاؤڈر کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی بھی سن رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، چیف ایسی باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں تاکہ میں $2 کروڑ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلاڈ نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس کارڈ پر بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ شاید بلیک سروس کا طریقہ یہی تھا کہ رقومات براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کرائی جاتی تھیں، اس لیے انہوں نے ایسے کارڈ چھاپ رکھے تھے۔ اوکے، اب ہمیں اجازت دیں، ہم رسید لے کر حاضر ہوں گے۔ عمران نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال کر اٹھتے ہوئے کہا تو کلاڈ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ میں منتظر رہوں گا، کلاڈ نے کہا تو عمران بغیر اسے مصافحہ کیے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اٹھ کر خاموشی سے اس کے پیچھے مڑ گئے۔ دروازہ خود بخود کھلا اور وہ سب باہر آ گئے۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس ہال میں پہنچے تو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا اسکاٹ انہیں دیکھ کر بے احتیاط چونک پڑا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن عمران اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کیا تم واقعی $2 کروڑ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہال سے باہر آتے ہی جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر گانٹھ ہاتھوں سے کھولی جا سکتی ہو تو کیا ضروری ہے کہ دانتوں سے ہی کھولی جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب برآمدے سے نکل کر واپس پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران صاحب، اگر ایسی بات ہے تو یہاں اس کلب کے جوئے خانے سے $2 کروڑ جیتے جا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہ لوگ اور کلب اس کا برا منائیں گے کہ ان کی ہی جوتی ان کے منہ پر ماری جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے اور لوگ گھٹیا ٹائپ کے ہیں، اس لیے اتنی بڑی رقم کی جیت شاید انہیں ہضم ہی نہ ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہم اپنا فارمولہ ان بدماشوں سے کیوں خریدیں گے؟ تنویر نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، یہ تو ہماری توہین ہے، جولیا نے تنویر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا نہیں کہ ہمارے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں اور جس جگہ کنگ موجود ہے وہاں اگر ہم فوری طور پر جہاز چارٹرڈ کرا کر بھی جائیں تب بھی 3 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کہاں ہے وہ؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کلاڈ نے جہاں فون کیا ہے میں نے ان نمبروں کو چیک کیا ہے۔ فون نمبر سے پہلے اس نے جو کوڈ پریس کیا تھا وہ ساتھ والی ریاست گنٹا کا ہے اور یقیناً کنگ گنشا کے دارالحکومت میں ہوگا، اور یہاں سے گنشا کے دارالحکومت جہاز پر جانے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو تم اس لیے یہ کام کر رہے ہو، لیکن 2 کروڑ کی رقم تو خاصی بڑی رقم ہے، اسے جیتنے بھی وقت لگ جائے گا، اور یہ بھی پھر ضروری نہیں کہ 2 کروڑ کی رقم وصول کر کے وہ فارمولہ ہمیں دیں، جولیا نے کہا۔ وہ سب باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ چھوٹے درجے کے بدماش ہے اور ان بدماشوں میں بہرحال ایک خوبی یہی ہے کہ یہ عام حالات میں وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو راگونا میں ایک کلب ہے جس کا نام لارڈز کلب ہے، وہاں کروڑوں کا جواں ہوتا ہے اور وہ بھی مشینی، اس لیے وہاں سے 2 کروڑ کی رقم جیت لینا کوئی مشکل نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی جیٹو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، جیٹو نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہیری بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ او ہیری، کیا ہوا؟ کیا کنگ کا پتہ چل گیا ہے؟ جیٹو نے چونک کر کہا۔ یس باس، اور انتہائی حیرت انگیز خبر ملی ہے، ہیری نے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، سسپینس مت پیدا کیا کرو، تفصیل سے بات بتاؤ، جیٹو نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا۔ باس، کنگ نے اسٹارک کو فون کر کے کہا ہے کہ اس نے پاکستانی ایجنٹوں سے سیٹا فارمولے کا سودا $2 کروڑ میں کر لیا ہے اور انہیں 4 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ اگر پاکستانی ایجنٹوں نے 4 گھنٹوں کے اندر اندر $2 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تو وہ فارمولہ انہیں دے دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تب وہ فارمولہ اسٹارک کو فروخت کرے گا، جس پر اسٹارک نے اسے بہت خوفزدہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانی ایجنٹ انتہائی خطرناک ہیں، انہوں نے بلیک سروس کے بہت سے افراد کو جن میں مارٹن بھی شامل ہے ہلاک کر دیا ہے، اور پھر چونکہ فارمولہ بھی ان کی ہی ملکیت ہے اس لیے حکومت پاکستان کو کسی بھی صورت $2 کروڑ ادا نہیں کرے گی، اور یہ آفر بھی انہوں نے کسی چکر کے تحت دی ہوگی، اس لیے وہ ان کی ٹریپ میں نہ آئے۔ لیکن کنگ نے کہا چونکہ وہ ان سے وعدہ کر چکا ہے اس لیے اب وہ 4 گھنٹوں تک بہرحال انتظار کرتا رہے گا، ہیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا پاکستانی ایجنٹ کنگ تک پہنچ گئے ہیں؟ جیٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، اسٹارک نے یہ بات کنگ سے پوچھی تھی تو اس نے بتایا کہ یہ بات چیت کلاڈ کے ذریعے ہوئی ہے، وہ لوگ کلاڈ کے پاس پہنچے تھے، ہیری نے جواب دیا۔ کنگ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جیٹو نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ میں نے کال ٹریس کر لی ہے چیف، اسٹارک کو کال گنشا کا ریاست کے دارالحکومت سے کی گئی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ دارالحکومت ٹسام میں بلیک سروس کا ایک بڑا کلب موجود ہے، اس کلب کا نام بھی اسٹار کلب ہے، یہ کال اسٹار کلب سے کی گئی ہے، اس لیے کنگ بہرحال ٹسام کے اسٹار کلب میں موجود ہے، ہیری نے کہا۔ لیکن ٹسام تو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، وہاں تک جہاز کے ذریعے پہنچتے پہنچتے بھی کافی وقت لگ جائے گا، اور وہاں ٹاسکو کا بھی کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ پاکستانی فارمولہ ایجنٹوں کے حوالے کر دیں اور پاکستانی ایجنٹوں سے لے کر راگونا سے نکل جائیں، کنگ نے کہا۔ بوس، یہی بات میرے ذہن میں آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کلاڈ کی نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ فارمولے کی بات اگر اس کے ذریعے ہو رہی ہے تو لازماً فارمولہ بھی اسی کے ذریعے پاکستانی ایجنٹوں تک پہنچے گا، اور ہم ان پاکستانی ایجنٹوں سے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اسے کلاڈ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، ہیری نے کہا۔
ہم اسے پاکستانی ایجنٹوں تک کیوں پہنچنے دیں؟ ہم پہلے کلاڈ کو کیوں نہ کور کر لیں؟ جیٹو نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، اگر ہم نے اسٹار کلب پر حملہ کر دیا تو لامحالہ صورتحال بگڑ جائے گی، پاکستانی ایجنٹ بھی ہوشیار ہو جائیں گے اور کنگ بھی فارمولا نہیں بھیجے گا، اور ہو سکتا ہے کہ فارمولا اسٹار کے ذریعے براہ راست حکومت ساڈان کو بھجوا دے، اس طرح ہم فارمولا حاصل نہ کر سکیں گے، ہیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہیری، لیکن یہ پاکستانی ایجنٹ کہاں ہیں؟ کیا تم نے انہیں ٹریس کر لیا ہے؟ جیٹو نے کہا۔